नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए वस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसुए माँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि हम खातून जन्नत की सीरत पाक का मुताला कर रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह ताला वही गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आज शहज़ादी रसूल की फ़क्र वाली ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी इंशाअल्लाह ताला कि किस तरह से आपने फ़क्र फ़ाक़ा वाली ज़िंदगी बसर की है। हालांकि सारी चीज़ों का इख्तियार है, इख्तियार के बावजूद फिर इख्तियार है और इतना कुछ अता है अल्लाह तबारक व तआला के इनामात, फिर ऐसी ज़िंदगी आपने इस तरह से फ़क्र फ़ाक़ा वाली ज़िंदगी गुजारना क्यों पसंद फरमाया, है ना। ये सोचने वाली बात है ना कि सब कुछ होते हुए भी क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजारना आपने पसंद फरमाया। तो आइए इस बारे में इंशाअल्लाह ताला आज हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी से, कुछ चुनिंदा वाक़यात खातून जन्नत की ज़िंदगी के इंशाअल्लाह ताला अभी हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे इस बारे में, और फिर हमें इससे क्या दर्स हासिल होता है उस नतीजे पर भी इंशाअल्लाह ताला पहुँचने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक वाक़या है कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बैठ गए। फिर इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा बहुत बीमार हैं। सहाबा के बीच में, सहाबा इकराम के बीच में आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया कि फ़ातिमा आज बहुत बीमार हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि क्या हम उनके अयादत के लिए, यानी उनकी तबीयत पूछने के लिए, उनके अयादत के लिए हम आ सकते हैं। तो ये सुनकर सरकार खड़े हो गए और हज़रत फ़ातिमा के घर की तरफ चले और आपके दरवाज़े के करीब पहुंच के हज़रत फ़ातिमा को आवाज़ लगाई कि सहाबा आए हैं, आप तेरी अयादत करने के लिए आए फ़ातिमा। तो अंदर से खातून जन्नत अर्ज़ करती हैं कि बाबा जान, मेरे पास सिर्फ़ एक ही चादर है जो मैंने मतलब पूरे बदन को कवर किया हुआ है और ऊपर से जो बड़ी चादर डालते हैं तो वो एक ही है। तो अगर वो सर पर रखती हूँ तो पैर नज़र आ जाते हैं और कंधे से रखती हूँ तो फिर सर खुला हो जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने, देखिए, एक और चादर आपके पास थी, तो आपके पास की एक चादर अपने दरवाज़े के पीछे से जो है तो खातून जन्नत के लिए आगे हाथ बढ़ा के आगे दी। फिर आपने फरमाया कि इससे अपना सर ढाँप लो। तो खातून जन्नत फिर अपना सर ढाँप लेती है और एक बड़ी चादर से अपना जिस्म मुबारक आपने ढाँप लिया और फिर सहाबा इकराम आपकी अयादत के लिए अंदर तशरीफ़ ले गए। और जब वापस हुए तो देखिए ताज्जुब करने लगी कि ये कौनैन के बादशाह की शहज़ादी का ये हाल। आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो देखिए सहाबा एक दूसरे से कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी की शहज़ादी इस हाल में है। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि सुनो, मैंने ये सुना है कि वो क़यामत के दिन जन्नती औरतों की सरदार हैं। बहुत बड़ा मर्तबा है, जन्नती औरतों की सरदार हैं, लेकिन दुनिया में वो इस सादगी से रह रही हैं और इस तरह की ज़िंदगी गुजारना पसंद फरमा रही हैं। तो ये ताज्जुब हुआ ना, जाहिर सी बात है। अब ये सिर्फ बात यहाँ पर ही नहीं, देखिए ये तो पहनने के मुतालिक बात थी। और अब देखिए कि एक मर्तबा सुबह सवेरे खातून जन्नत और हज़रत अली आपस में बात कर रहे हैं, तो घर में कुछ खाने की चीज़ मौजूद नहीं थी। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा, हसन और हुसैन को मेरे साथ दे दो, मैं इन्हें बाहर लिए जाता हूँ। अगर ये घर में रहेंगे तो आपके पास रोते रहेंगे और खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगेंगे, तो लिहाजा अब घर में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इन्हें बाहर ले जाता हूँ। तो आप बाहर ले गए और किसी यहूदी की तरफ आप गए थे।
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونڈتے ہیں، تو بتایا کسی نے کہ اس یہودی کی طرف جو ہے تو گئے ہیں اور دونوں شہزادوں کو لے کر گئے ہیں، سرکار بھی وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حوض میں کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ کھجوریں بچی ہوئی ہیں سامنے پڑی ہیں۔ تو حضرت علی سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی چلو گرمی کی شدت بڑھنے سے پہلے بچوں کو گھر لے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی دیکھیے کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بس چلتے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے تو رک جائیے، تاکہ یہ میں جو بچی ہوئی کھجوریں ہیں نا یہ چن لیتا ہوں، یہ جمع کر لیتا ہوں، تاکہ یہ فاطمہ کے کھانے کے کام آ جائے گی۔ اور اس طرح آپ نے وہ چن کر وہ کھجوریں ایک کپڑے میں اکٹھا کر لی، اور پھر دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے حضرت علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک شہزادے کا ہاتھ سرکار نے تھاما ہے اور ایک شہزادے کا ہاتھ حضرت علی تھامے ہیں، اور اس طرح سے واپس جا رہے ہیں۔ تو چند کھجوریں لے کر پہنچے۔ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ پہلا دن بھوک سے گزر گیا تو ایک پتھر میں نے پیٹ پر باندھ لیا، پھر دوسرا دن گزرا تو 2 پتھر، تیسرا دن گزرا تو 3 پتھر۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حال دریافت کیا تو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے پیٹ پر تو میں نے 4 پتھر باندھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 دن تک کے فاقہ رہنے کے بعد 3 دن بعد جو ہے تو کھانا ملا ہے۔ خاتون جنت کے گھر میں روٹی آئی تو وہ روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی خوشی پہنچی، اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ کیسا ٹکڑا ہے فاطمہ؟ تو عرض کی بابا جان میں نے روٹی پکائی تھی تو آپ کے بغیر کھانے کو دل نہیں چاہا، تو لہٰذا یہ ٹکڑا میں لے آئی ہوں کہ 3 دن بعد یہ پہلا کھانا ملا ہے، تو جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کے منہ میں پہلے سے ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ حالات ہیں، پہلے صرف یہ واقعات سن لیں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے نتیجے کی طرف بھی چلیں گے۔ پھر دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق مسجد کی طرف نکلے، بہت بھوک سے بیتاب تھے۔ حضرت عمر فاروق پھر نکلے، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کیا آپ اس وقت کیوں باہر ہیں، آپ اس وقت کیوں باہر ہیں؟ تو دونوں نے بتایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ پھر ملاقات ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے جو ہے تو باہر نکلے ہیں۔ تو یہ تینوں بھی حضرات جو ہے تو چل دیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ سرکار جو ہے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ جو ہے تو گھر پر تشریف لائے ہیں، تو فوراً ہی کھجور کا ایک خوشہ پیش کیا، اور یہ حالت جب معلوم ہوئی تو ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور کچھ اس میں سے گوشت بھون دیا، تھوڑا سالن بنوا دیا، اور اس طرح سے جو ہے تو ضیافت کی اور مہمان نوازی کی۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھیے وہاں پر وہ کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کھانا ایک پیالہ سالن کا فاطمہ کے گھر پہنچا دو، کیونکہ 3 دن سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، اور آپ کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی نور نظر کو، دیکھیے دلاسا کن الفاظ میں دے رہے کہ اے میری نور نظر گھبرانا نہیں۔ یہ حالات جو ہے یہ ہم نے خود اختیار کیے ہیں، ہے نا، ہم تو خود ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگ کے لیے ہے، فقر و فاقہ والے حالات۔ تو اے میری نور نظر ان حالات سے ہرگز بھی نہ گھبراؤ۔ اللہ کی قسم میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا، بارگاہ رب العزت میں میری تم سے زیادہ عزت ہے فاطمہ، اگر میں رب سے مانگوں تو بے شک وہ مجھے کھلائے گا، لیکن میں نے دنیا پر جو ہے نا آخرت کو ترجیح دی ہے، اور تم بھی یہی کرنا، بس یہی نصیحت ہے نا۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہم یہ کیوں سوال کریں کہ بھیا سارا کچھ اختیار ہوتے ہوئے بھی کیوں فقر و فاقہ والی زندگی؟ تو یہ امت کے لیے ہی تو درس ہے کہ سارا کچھ اختیار ہوتے ہوئے چاہے تو جنت سے خوان منگا دے، چاہے تو جنت سے دسترخوان آ جائے، چاہے تو جنت سے کیا کچھ نہیں آ سکتا، اور آیا بھی ہے نا، اور بھی واقعات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پتہ چلے گا۔ جنت سے لباس بھی آئے ہیں، جنت سے دسترخوان بھی آیا ہے، تو چاہے تو منگوائے، چاہے تو وہی کھائیں، لیکن اگر اس طرح کی زندگی بسر کریں گے تو امت بھی یہی چاہے گی کہ ہمارے لیے بھی پھر جو ہے تو ایسے ہی ہو۔ تو
ہمارے درس کے لیے کہ اگر ہمیں تنگ دستی والے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے، پیسے کی کمی بیشی والے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو ہم گھبرا نہ جائیں، بلکہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی شہزادی، آپ کے صحابہ، آپ کے گھر والوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے، اور ایسے حالات میں شکر گزار رہ کر ہمیں اپنے لیے جو تو جنت کی راہ ہموار کرنی ہے۔ یہ حالات اس لیے نہیں ہوتے کہ جو تو ہم اس میں شکوہ شکایت کریں، شکایت کے لیے نہیں، بلکہ اس پر تو ہمیں جو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی راہ ہمارے لیے ہموار کر دی ہے، لیکن بشرط یہ کہ انسان اس میں شکر گزار بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو تو تنگی ہو اور پھر اس کے بعد صرف شکوہ شکایت، رونا دھونا، اس کے پاس بولنا اس کے پاس بولنا، یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ خاتون جنت نے نہ بابا سے شکایت کی ہے، نہ شوہر سے شکایت کی ہے، یہی تو یہاں پہ درس مل رہا ہے۔ تو دیکھیں، مال کا نہ ہونا یہ بڑی بہتری ہے انسان کے حق میں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ دیکھیں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا سیدہ خاتون جنت کی مبارک حالات زندگی میں غور کریں کہ جنہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے، تو دیکھیں کس طرح دنیا کے مال سے وہ کنارہ کش ہو گئی اور حالات فقر کو اختیار کیا، ترجیح دی، خود ان حالات کو ترجیح دی، اور جس نے انبیاء اکرام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام کے دیکھیے ان کے احوال، ان کی زندگی کے احوال، اقوال ان کے بارے میں منقول ہے، اور جو روایت ہے، جو روایت اور ان کے حیات مبارکہ کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اسے اس بات میں اگر کرے کوئی تو اسے کوئی شک نہیں رہے گا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے نا۔ اگر ہم غور سے مطالعہ کر لیں انبیاء اولیاء کی حیات مبارکہ کا، اللہ والوں کے حال کا، ان کے اقوال کا، ان کے معاملات کا، تو یہ بات انسان پر واضح ہو جائے گی بے شک کہ مال کا نہ ہونا بہتر ہے ہونے سے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگرچہ اس میں یاد رکھیں کہ شکر گزاری کا ہونا ضروری ہے، شکوہ شکایت کے ساتھ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن خاتون جنت بہت بیمار تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، اور آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب حال دریافت کیا تو فرماتی ہیں کہ بھوک کی شدت بھی بہت ہے اور طبیعت بھی خراب ہے، طبیعت بھی علیل ہے، ناساز ہے طبیعت، اور دیکھیے کھانا ملے کچھ تو ظاہر سی بات ہے انسان کو تھوڑا سا جو تو طاقت محسوس ہوگی نا، تھوڑا سا افاقہ ہونے کے لیے کچھ کھانا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو حضرت فاطمہ کی طرف جب چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ پیلا پڑ چکا تھا بھوک کی وجہ سے، تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم کر دے میرے مولا، اس شدت کو ختم کر دے۔ تو کچھ ہی دیر میں آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، سبحان اللہ، حشاش بشاش ہو گیا، اور آپ جو ہے تو شکر گزار خاتون ہے، آپ مزید شکر اللہ کا ادا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بابا کی دعا سے جو ہے تو مجھے افاقہ ملا، اور جو طبیعت جو ناساز تھی تو اس میں آپ نے بہتری محسوس کی۔ پھر یہ آقا علیہ السلام کی دیکھیے آپ کی شہزادی ہی نہیں بلکہ آپ کی تمام ازواج کے گھر کا بھی ایسا ہی حال رہا ہے۔ تو ان خواتین کے گھر کا، ان مقدس خواتین کے گھر کا جب حال ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ بہت بڑا درس حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ بہت کچھ، اور آج کی لائف میں تو فقر و فاقہ تو نہیں ہوتا، تنگ دستی تو ہوتی ہے، لیکن فاقہ تو الحمدللہ کہیں پر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہ چیز تو آج بالکل مطلب معدوم ہو چکی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا احسان و کرم ہے، اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ سب کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم کیا ہے شکر گزار نہیں ہے نا، ہمارے اندر جو ہے تو صبر کا، شکر کا یہ جذبہ نہیں رہا
کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے علاوہ اور کئی مزید نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیکھیے فرماتی ہیں کہ خاتون جنت کی بھی بھوک 3 روز گزر گئے، آقا علیہ السلام کے بھی 3 روز گزر گئے، اور امام حسنین کریمین اور مولا علی یہ سب جو ہے تو بھوک سے ہیں، 3 دن گزر گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا تمہارے پاس کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو سیدہ کی پڑوسن نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا نذر کیا، بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے خاتون جنت نے ایک تھال میں رکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کھانے میں اپنی جان اور اپنے گھر والوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی، یعنی اپنے خود کے اور اپنے شوہر کے اور اپنے بچوں کے کھانے سے پہلے میں اسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی۔ تو حالانکہ سب کو کھانے کی ضرورت تھی، تو حضرت فاطمہ نے امام حسن امام حسین ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جو ہے تو وہ برتن رکھ دیا۔ تو ارشاد فرمایا میری بیٹی میرے پاس وہ برتن لاؤ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے جب برتن لے کر گئی، وہاں سے کپڑا ہٹایا تو وہ گوشت اور روٹی سے پورا طباق بھر گیا، سبحان اللہ۔ اور تو آپ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اس پر آپ جو تو اللہ کی خوب حمد بیان کرنے لگی اور وہ برتن لے کر حاضر خدمت ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا میری بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ عرض کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بابا جان، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ، اور آقا فرما رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اے فاطمہ جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسا بنایا، کہ اسے جب اللہ تعالیٰ کوئی رزق دیتا تو اور پھر اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، سبحان اللہ، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی برکت ہو گئی، کتنی برکت ہو گئی نا، اپنی ضرورت پہ فوقیت دی، اپنی ضرورت کی چیز پہ، حالانکہ شدت کتنی ہوں گی بھوک کی۔ اور دیکھیے ایک ماں اپنی تو بھوک برداشت کر لے گی، لیکن پھر وہ چاہے گی کہ اپنے بچوں کی بھوک سب سے پہلے مٹائیں۔ تو ہم بھی اگر اپنے گھر میں دیکھیے یہ تو بہت بڑا عمل ہے، ہاں یہ اس عمل کی برابری تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم اگر اپنے گھر میں برکت چاہتے نا، دیکھیے جیسے اس طباق میں برکت اتری، تو ہم بھی اگر ایسے برکت کے آرزو مند ہیں تو پھر سچے دل سے اللہ کی راہ میں دیں، ضرور برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے والے بن جائے۔ دیکھیے ابھی یہ ایک آگے ایک زبردست بات آ رہی ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اور بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک دن صبح کے وقت جو نا حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ آپ کے پاس کچھ ناشتے کے لیے ہے؟ تو فرمایا اس ذات کی قسم جس نے میرے والد محترم کو عظمت نبوت سے سرفراز فرمایا، میرے پاس ناشتے میں آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے علی۔ میرے پاس جو تھوڑا سا کھانا موجود تھا 2 دن سے میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دی، تو اس دوران میں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور دونوں شہزادوں نے بھی نہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں اپنے ساتھ کھانے میں آپ لوگوں کو شامل کر لیتا۔ تو آپ فرماتے مجھے حیا آئی کہ یعنی اتنا تھا تو میں نے آپ کے آگے کر دیا، آپ کے سامنے کر دیا۔ تو حضرت علی وہاں سے نکلے اور فوراً جو تو انتظام میں جٹ گئے کہ کچھ انتظام کر کے لے آؤں۔ تو آپ نے ایک دینار قرض لیا کسی سے، ٹھیک ہے، قرض لے کر اب آپ لوٹ رہے ہیں، تو راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے، ان سے ملاقات ہوئی، اور بہت گرمی تھی اس وقت اور پسینے میں شرابور ہو تھے۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے مقداد آپ اس وقت اتنی شدت والی گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے علی میرا راستہ چھوڑ دیجئے، میں بہت پریشان حال ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کچھ بتا دیجئے، اپنے حال مجھ سے مت چھپائیے۔ تو حضرت مقداد کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، دیکھیے میرے اہل خانہ جو ہے نا، میرے اہل خانہ
وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. جب میں نے ان کا رونا دیکھا تو میں تڑپ اٹھا اور بڑا غمزدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے جو ہے تو گھر سے میں نکلا ہوں تاکہ تھوڑی سی مزدوری کر کے ان کے لیے انتظام کرو. حضرت علی کے ہاتھ میں وہ ایک دینار تھا جو ابھی آپ قرض لے کر آ رہے. اب یہ حالات سنیں تو آپ نے وہ دینار ان کو دے دیا, حضرت مقداد کو دے دیا, اور آپ کے آنسو چھلک پڑے. اس قدر روئے کہ آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی. پھر آپ جا کر جو ہے تو مسجد میں بیٹھ گئے. کہاں جاتے اب جا کے مسجد میں بیٹھ گئے, نماز ظہر ادا کی. دیکھیے صبح پوچھ کر نکلے تھے, اب نماز ظہر ادا کا وقت آ گیا, نماز ظہر ادا کی, وہیں تشریف فرما رہے, بیٹھے رہے. عصر کے بعد بھی وہیں وقت گزارا. اب مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب ادا کرنے کے بعد جو ہے تو آپ پہلی صف میں بیٹھے تھے کہ قریب سے گزرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, تو اشارہ کیا تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش فرمایا. جواب ملنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے علی, کیا تمہارے پاس کچھ ہے جسے ہم رات کے کھانے میں کھا سکیں؟ دیکھیے اب حضرت علی حیران کھڑے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے کوئی جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں. کچھ جواب نہیں کہ نہیں ہے, کیسے الفاظ, یہ الفاظ کیسے بتلا دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی جب حضرت علی کی دیکھتے ہیں تو سمجھ گئے ہیں کہ کچھ حالات اس طرح سے ہیں. تو آپ نے بڑے محبت سے فرمایا کہ اے علی چلو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں, میں تمہارے ساتھ آتا ہوں. پھر محبت سے فرمایا بلکہ تمہارے ساتھ میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے مجھے جو ہے تو وہی فرما دی کہ آپ رات کا کھانا ان کے پاس کھائیے. تو حضرت علی نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ, چلیے. اس کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس جو تو گھر پہ جو تو تشریف لے آتے, حضرت فاطمہ موجود ہے. وہ اپنی نماز کی جگہ میں نماز ادا فرما رہی تھی اور ان کے پیچھے ایک بڑے پیالے سے جو تو دھواں اٹھ رہا تھا. تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو خدمت میں حاضر ہوئی, سلام عرض کیا, سلام کا جواب دیا آقا علیہ السلام نے, اور پھر پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر حال دریافت کیا. اے فاطمہ حال بتاؤ. تو حضرت فاطمہ وہ پیالہ لے کر جو تو سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتی, حاضر ہوئی. حضرت علی نے کچھ گفتگو کے بعد فرمایا کہ اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اس جیسا نہ آج تک دیکھا, نہ اس جیسی خوشبو کبھی سونگھی, نہ اس جیسا کھانا کبھی کھایا. تو سرکار نے اپنے ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھ کر جو تو فرمایا کہ اے علی یہ آپ کے اس ایک دینار کا ثواب ہے جو آج آپ نے دیا ہے, یہ تیرے دینار کی جزا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اس کی طرف سے آیا ہے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے ایسا فقر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی غیبی مدد. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایسا بھی موقع آتا ہے, صحابہ سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک درہم 1,00,000 سے بھی سبقت لے جاتا ہے, یعنی کسی نے 1,00,000 دیا ہے, اس کے 1,00,000 سے زیادہ ایک درہم کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک درہم پر 1,00,000 سے بھی زیادہ کا ثواب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 درہم ہو اور وہ 2 درہم میں سے 1 درہم کسی کو خیرات کر دے تو یہ اس شخص کے 1,00,000 سے بھی زیادہ افضل ہے جو تونگر ہے. سبحان اللہ. بڑی زبردست بات ہے نا آقا علیہ السلام کی, بڑی زبردست حدیث کہ اب یہ تھوڑا ہے تو تھوڑے میں بھی اگر ہم جو ہے تو دینے کا جذبہ رکھیں نا تو ثواب کئی گنا زیادہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر مطلب صبر و شکر کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور تنگ دستی والے حالات اگر ہے بھی تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ آخرت بنانے والے اسباب میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں. یہ حالات مجھ پر ہیں تو یہ میرے رب کی مہربانی سے ہیں.
اس سے بہتر اور کون عطا فرمانے والا، اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو ضرور اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ جب خاتون جنت ایسے حالات میں سے گزر کے اس لیے ہی تو بتانا چاہ رہی ہے کہ اے میرے بابا کی امت کی بیٹیوں، اگر تم پر ایسے حالات آئے تو میری زندگی کا مطالعہ کرنا، میری حیات کا مطالعہ کرنا، تاکہ تمہیں جو ہے تو اپنے حالات میں سے گزرنے کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو اگر آپ عیش و عشرت سے رہتی، دیکھیں نتیجہ یہی، اگر آپ عیش و عشرت سے رہتی تو ہر امت کی ہر بیٹی، ہر لڑکی، ہر عورت یہی تمنا کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسی زندگی چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ سلیقہ، یہ اسلوب اپنا کر آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ اسی میں بھلائی ہے، اور ایسی زندگی گزارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندہ اسے نصیب ہوتا ہے اگر وہ صابر اور شاکر بنا رہے ایسے حالات پر۔ تو آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے نا کہ میری امت کے جو تنگ دست اور درویش لوگ ہیں ان لوگوں سے میں نے اب جنت کو بھرا ہوا دیکھا، سبحان اللہ، لیکن اس میں عورتیں کم تھیں۔ تعجب کی بات ہے نا۔ دیکھیے کیوں عورتیں کم تھیں؟ کیونکہ عورتیں ان حالات کا سامنا بڑی ناشکری کے ساتھ کرتی ہیں۔ دیکھیے کرنا تو ہے ہی، لیکن پھر بڑی ناشکری کے ساتھ کرتی ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں نا کہ میں نے بہشت میں دیکھا تو وہاں عورتیں بہت کم تھیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں عورتیں کم ہونے کی وجہ کیا؟ تو بتایا کہ ان کو زیور، رنگین لباس اور دنیا کی رنگ رنگیوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا، وہ اس چیز کی قید میں رہی۔ ایک تو ہے نا کہ بھئی ہمیں مل رہا ہے اور اسی چیز میں ہم مگن ہیں، اور ایک نہیں مل رہا ہے تو اس کی خواہش میں مگن ہے، دونوں ہی چیز۔ دیکھیں مل گیا تو آج یہ خریدا تو کل اس سے بہتر خریدنا ہے، پھر اس سے بہتر خریدنا ہے۔ ایک جس کو مل رہا ہے وہ اس میں مگن ہے، اور جس کو نہیں مل رہا وہ اس کی خواہش میں مگن ہے۔ یہ دونوں ہی حالات جو ہے تو مطلب ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا۔ تو سادگی تو وہ ہے نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات رکھے ہیں اس میں ہم شکر گزار بنے رہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے میری امت کے بہترین لوگ فقیر لوگ ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مال نہ رہنے میں بھی ایک قسم کی بزرگی ہے، کمال ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حالات ہمارے رکھے ہیں، بے شک 3 دن والی بات، 3 دن فاقہ، بلکہ 1 دن فاقہ بھی نہیں ہوتا کہیں پر، لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ تنگ دستی تو چلتی ہوں گی۔ تو خاتون جنت کے حیات مبارکہ سے جو ہے تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو لانے کی کوشش کریں، ان اطوار، ان اسلوب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے ہیں۔ اسلام کو ہم دین اسلام کے ماننے والے، اسلام کے یہ طور طریقے یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم فرمائی گئی ہے۔ یہ صرف سن کر انجوائے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم نے سنا اور جو تو بہت پھر اس واقعے پر مچل گئے اور پھر بعد میں چھوڑ دیا، اس کو اپنایا ہی نہیں، یہ صرف سن کر چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل جنہوں نے سنا اس کو اس کی برکتیں بھی ملے گی، لیکن جنہوں نے اپنایا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔